बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही नफ़्ख़िही नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सपारा हमारा 17वां चल रहा है और सूरतुल अंबिया और आयत नंबर 71 से वनज्जैनाहु वलूतन इलल अर्दिल्लती बारकना फ़ीहा लिल आलमीन। वनज्जैनाहु और हमने नजात दे दी उसको, वलूतन और लूत को और लूत अलैहिस्सलाम को, इलल अर्दी उस तरफ ज़मीन के, अल्लाती वो जो यानी वो ज़मीन जिसमें बारकना बरकत रखी थी हमने, फ़ीहा उसमें, लिल आलमीन तमाम जहान वालों के लिए। यानी अल्लाह तबारक व तआला इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कर रहे हैं जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि आग के बारे में तमाम कहानी के उन्हें आग में डाला गया। उसके बाद फिर जब उन्होंने इतनी पुख्ता निशानी देख ली कि उनके बाप के मुंह से निकला आज़र के कि ए इब्राहीम तुम्हारा जो खुदा है वो बड़ा ही बाबरकत और बड़ा ही मजबूत और क़ुव्वत वाला है। यानी उन्होंने ख़ुद कह दिया, मगर ये कि अब वो कैसे झुकें, मतलब इस दुनिया की खातिर, अपने कबीलों की खातिर, अपने ख़ानदान की खातिर ना इंसान जो है ना अक्सर अपने दीन की कुर्बानी दे देते हैं। सिर्फ़ इंसान अपने ख़ानदानों के लिए कि क्या हमारा ख़ानदान कहेगा, क्या कबीला कहेगा। ये तो वो मान गए कि इब्राहीम का रब जो है ना वो बड़ी ताकत वाला है, जिसने आग में भी इब्राहीम की हिफाजत की। उसके बाद फिर हुकूमत ने, उस वक़्त की हुकूमत ने, जो उस वक़्त का बादशाह था जिसके पास ये सारा मसला पहुंचा था कि एक इब्राहीम है और उसने बुतों को तोड़ दिया, तो जब ये सज़ा हुकूमत वक्त ने दी थी उन्हें, लोगों से सुन के जब सारे लोग पाकिस्तान के जैसे हंगामा करने लग जाएं, तो फिर फ़ौज या जो भी हुकूमत होगी वो उसको सज़ा देगी या जेल में पहुंचाएगी ताकि मामला जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, क्योंकि मुल्क में अफरा तफरी पड़ जाती है। इसी तरह उस वक्त के बादशाह ने सोचा कि अब इब्राहीम को सज़ा देते हैं कि मुल्क में जो लोग हैं मजहबी, उन्होंने बड़ी शोर मचाया हुआ है उन्होंने बड़ा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आग भी नहीं उसको जला सकी, तो हुकूमत वक्त ने भी और सारी कौम ने भी फिर अब ये कंप्रोमाइज़ किया कि आप हमें ऐसा करें कि छोड़ जाएं इब्राहीम, हम आपको नहीं हरा सके और ना आपके रब को हरा सके, आप ये जो है मुल्क छोड़कर चले जाएं। अच्छा, जो इब्राहीम थे वो कहाँ थे? वो मेरा ख़्याल है कि वो इराक़ की बात हो रही है, ये इराक़ में थे। उसकी उस वक़्त उस हुकूमत ने इनके साथ जो है वो ये फ़ैसला किया कि फिर इनको यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इस आयत में जो अभी मैंने शुरू की है 71, तो इसमें फिर अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि हमने इब्राहीम को और उनके साथ लूत अलैहिस्सलाम को। अच्छा, ये भी आप को बताती चलूँ कि जो लूत अलैहिस्सलाम थे वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई के चचा के बेटे थे। यानी अब इसको क्या कहते हैं, भतीजा, यानी कि वो भतीजे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप के 2 और भाई थे, यानी कि आज़र और 2 और भाई, ये लोग 3 भाई थे। तो ज़ाहिर है फिर एक दूसरे भाई का बेटा उस ज़माने में लूत अलैहिस्सलाम भी थे, यानी आज़र के भाई के जो दूसरे भाई थे उनका बेटा लूत था। और लूत अलैहिस्सलाम जो थे उस वक़्त इतने थे जिस तरह 15 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को सब होश होती है कि क्या करना है। और फिर ये है कि शुरू से ही ना हो सकता है, देखिए ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम टीन एजिस थे, 16 साल की उनकी उम्र थी, लूत अलैहिस्सलाम उनसे छोटे थे, 10 साल की होंगे, दोस्ती बड़ी होगी। और जब उन्हें ये हुकूमत वक्त ने हिजरत करने का कहा कि आप यहाँ से चले जाएँ अब, क्योंकि आपको तो आग भी नहीं जला सकी, आपका रब सच्चा है ठीक है, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा आप ये चले जाएं, हमारा मुल्क छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर बहुत जो है वो हंगामे हो रहे हैं। लूत अलैहिस्सलाम उस वक़्त साथ चले गए, ठीक है, इब्राहीम के साथ। ये वो जिक्र कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला कि वनज्जैनाहु व लूतन, हमने उसको भी निजात दी और लूत को भी, क्योंकि लूत साथ चले गए। उन्होंने कहा मैंने आपके साथ जाना है, उनकी अपनी एक मर्ज़ी थी, उन्होंने अपने माँ बाप को, अपने देश को इब्राहीम के साथ छोड़ दिया। और अल्लाह क्या कह रहे हैं, इलल अर्दिल्लती, हमने उस ज़मीन की तरफ उन्हें हिजरत कराई। कौन सी ज़मीन? बारकना फ़ीहा लिल आलमीन, पूरे आलम, पूरे जहानों के लिए वहाँ बरकत थी। अच्छा, अब ये कौन सी ज़मीन है?
یہ ہے شام، یہ ہے مصر، یہ ہے شام. یہ جو شام کی زمین ہے نا آج بھی بڑی بابرکت زمین ہے. اسی کے قریب یہ فلسطین ہے. یعنی یہ سارے جو ہے نا ایریا یہ سب قریب ہیں. اب دیکھیں فرمایا جاتا ہے، یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام میٹھا پانی، جتنا بھی دنیا کا جو میٹھا پانی ہے نا شام کے صحرا کے نیچے سے نکلتا ہے. جتنا میٹھا پانی ہے، اتنی بابرکت زمین ہے کہ وہاں سے پوری دنیا کے لیے میٹھا پانی نکلتا ہے. اچھا پھر فرمایا کہ شام کے ملک میں انہیں پہنچایا کیونکہ شام ہی نبیوں کا ہجرت گدھا ہے. سارے نبی جتنے بھی اپنے علاقے سے نکالے گئے تو وہ ہجرت کہاں کر کے گئے؟ شام میں. شام ان کا ہجرت گدھا ہے. اچھا پھر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس زمین میں جو گھٹتا ہے وہ شام میں بڑھتا ہے. یعنی پوری زمین میں جو چیز گھٹتی ہے نا وہ شام میں بڑھتی ہے، اور شام کی کمی فلسطین میں زیادہ ہوتی ہے. اچھا یہ بھی کہ شام ہی میشر کی سرزمین ہے، یہی حضرت عیسیٰ اتریں گے. یعنی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ شام کی جو سرزمین ہے میں نے آپ کو بتایا کہ میشر کی سرزمین ہے، یہی میشر حشر ہوگا، یہیں پر ہی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ شام میں اتریں گے. ٹھیک ہے، اور یہیں دجال قتل کیا جائے گا. یہ ہے وہ بابرکت زمین جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ ابراہیم علیہ السلام کو، اور ساتھ لوط علیہ السلام کو بھیج دیا کہ اس یہاں سے ہجرت کر کے تم لوگ شام کی طرف چلے جاؤ. اور پھر انہوں نے باقی زندگی جو ہے وہ اپنی تقریباً وہاں گزاری. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق. اب یہاں دیکھیں نا کتنی برکت والی زمینیں ہیں وہ شام. جیسے نا کئی گھر بھی بڑی برکت والے ہوتے ہیں، ان کے جو باپ دادا بنا کے جاتے ہیں نا تو وہ لازمی وہ دادیاں نانیاں کہتی ہیں کہ یہ گھر بڑا برکت والا ہے، یہاں تم لوگ رہو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑا کچھ دے گا، بڑا رزق دے گا. یہ کئی لوگوں کو اپنے گھروں کے بارے میں ہوتا ہے. اسی طرح دیکھیں شام اللہ نے کہہ دیا کہ یہ پورے عالموں کے لیے بابرکت زمین ہے، اور یہاں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جو ڈائریکٹ ہمیں بات بتائی ہے نا، اب بیچ کی کہانی ہمیں پوری نہیں بتائی اللہ نے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ کوئی تاریخی یا ہسٹری کی کتاب نہیں ہے کہ آپ کو پوری ایک ہسٹری ڈیٹ کے لحاظ سے ہر انسان کی بتائی جائے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت بتاتے ہیں اور اس پہ کہا ہے کہ غور و فکر خود کرنا ہے. اگر اللہ ساری ہسٹری ہی لکھ دیں گے تو انسان تو اس کو صرف پڑھنے میں واقعی لگ جائے گا. اب دیکھیں ڈائریکٹ اللہ نے ہمیں بات بتائی وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے انہیں اسحاق جیسی نعمت دی. ہجرت کی، اور ساتھ ہی ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ جیسے جاتے ہی اسحاق ہو گئے. نہیں، ان کی وہاں ایک عمر گزری. یہ جو اسحاق علیہ السلام ہے یہ بڑی عمر، دیکھیں جوان گئے تھے 16 سال کے، اور بڑھاپے میں یہ اولاد دی تھی اللہ تعالیٰ نے. اب باقی جو عمر گزری ہے وہ ہمیں خود سوچنا ہے کہ کتنی ان کی زندگی ساری تبلیغ میں گزری. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شہر میں اسی ملک میں ان پر ایک بہت بڑا کرم کیا کہ انہیں اسحاق جیسی نعمت دے دی، کیونکہ وہ بھی پھر آگے جا کے نبی بنے. اور پھر کہا کہ اسحاق کے بعد وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، پھر یعقوب بھی ایک اور بھی نعمت دے دی. نافلاتن کا ہوتا ہے مزید، اور بھی ایک نعمت دے دی، اور وہ کس سے دی تھی؟ اسحاق سے پھر یعقوب علیہ السلام ہوئے تھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 بندے یا 2 بچے جس وقت یہ دیے نا انہیں، یہ بہت بڑے وقت کے پھر پیغمبر بنے. یہ 3 نسلیں تھیں نا، ابراہیم، اسحاق اور پھر یعقوب. یعنی یہ 3 نسلیں صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہو گئی نا یہ 3 نسلیں. آگے جو ہم پڑھیں گے نا، میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی کہ پھر ہم نے جب ایوب علیہ السلام کا سلسلہ پڑھنا ہے وہ انہی نسلوں میں سے آگے نسل میں سے ہوا تھا. یعنی پھر ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل ہے نا وہ جو ہے باقی جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی ہوتے ہوئے آئے ہیں. اچھا، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا ہمیں کہ دیکھو میں نے انہیں سب کو، وَكُلًّا ہر ایک کو، یعقوب کو، اسحاق کو، ان کی نسلوں کو، ابراہیم کو اور لوط کو، جتنے بھی ان کی نسل سے پیغمبر آئے ہیں ان سب کو میں نے صالحین بنائے. یہ صالحہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے پیارے لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں. یعنی اب دیکھیں نیک پیارے لوگ اور صالحہ لوگ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن یہ پریکٹیکلی اللہ کے بننا، اللہ کے حکموں میں رہنا،
اللہ کی حدودوں کو نہ توڑنا، تل کا حدود اللہ، یہ جو اللہ نے کہا ہے اس سے آگے نہ نکلنا، یہ وہ لوگ تھے کہ یہ ہر کوئی اللہ کا جو ہے وہ صالح اور فرما بردار تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو نسل ان کی چلائی۔ وَجَعَلْنَهُمْ آئمۃً یہدون بِأَمْرِنَا وَأَوْحَیْنَا عَلَیْہِمْ فِی الْخَیرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِیتَاءَ الزَّکَاۃ۔ اب دیکھیں، یہی نہیں کہ یا اللہ نے کہا کہ صالحین تھے، اب صالحین کیوں تھے اس کا آگے اللہ نے بات کر دی، وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو بنایا۔ جب اللہ کے کوئی دیکھیں، یاد رکھیں کہ جب اللہ کا کوئی نیک بندہ ہوتا ہے نا تو اللہ پھر اس سے ضرور کوئی کام لیتا ہے، جو بھی لینا ہے یہ اللہ کا کام ہے کہ اب اللہ نے اس سے کام کیا لینا ہے۔ جب آپ اللہ کے یہ فرما بردار ہیں، اللہ کے جب پسندیدہ بندے ہیں، تو اللہ نے کہا ہم نے بھی پھر ان کو بنا دیا امام، ہم نے انہیں امام بنا دیا، آئمتاً، امام بنا دیا۔ اچھا امام کیا ہوتا ہے؟ جو آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے، ہم اس کی امامت کرتے ہیں، اس کے پیچھے پڑھتے ہیں، وہ جھکتا ہے تو جھکتے ہیں، وہ رکوع کرتا ہے تو رکوع کرتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے، یہ برابر بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو امام بنے۔ اب ہم نے ایسا امام بنایا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا کہ اے محمد ابراہیم کی اطاعت کرو، دین حنیف پہ چلو، یعنی جو انہوں نے دین بنایا تھا اس پر چلو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا ان کا دین پسند ہے، ایسے یہ امام بنائے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ آئمةً یہدون، ہم نے انہیں امام بنا دیا اور وہ رہبری کرتے تھے، یہدون، ہدایت دیتے تھے، بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم کے مطابق، وَأَوْحَیْنَا، اور ہماری وحی کے مطابق، علیہم، جو ہم نے ان پر کی تھی، فی الخیرات، ہم وہ کام کرتے تھے خیرات کے، نیکیوں کے، ہم جو وحی کرتے تھے وہ نیکیوں کے کام پھر کرتے تھے۔ اور نیکیوں کے کام کیا کرتے تھے؟ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وہ نماز قائم کرتے تھے، نماز قائم کرتے تھے، وَإِیتَاءَ الزَّکَاةَ، اور پھر زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔ اب دیکھیں یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور اب کام کے کون سے ہو رہے ہیں؟ نماز اور زکوٰۃ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جب سے سلسلہ شروع ہوا ہے پیغمبروں کا، آدم علیہ السلام سے لے کے شروع سے یہ چیزیں ساتھ چلیں، ان کی شکلیں، ان کی صورتیں بدلی ہیں۔ نماز کی دیکھیں شکل پہلے کیا تھی؟ جو بھی تھی، نماز ہے، نماز پڑھنی تھی۔ نماز کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ اب وہ کسی بھی فارم میں تھی، کسی بھی صورت میں تھی، ان کی نماز جیسی بھی تھی جو اس زمانے کی، کیونکہ نماز بدلتی رہی، اپنی شکلیں بدلتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کے بتایا کہ ایسے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے نماز اور زکوٰۃ شروع سے ہی رہی، یعنی اپنے مال کو پاک کرو اور نماز ادا کرو، یہ دو کام لازمی رہے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ فی الخیرات کے ساتھ، اور جو نیکی کے کام ہیں ان کے ساتھ۔ اور بھی بہت سے کام ہیں نیکیوں کے، لیکن یہ والے کام کہ آپ نماز قائم کریں، اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں نماز کو آپ نہیں چھوڑ سکتی، کوئی بھی دنیا میں نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ جب سے اللہ نے یہ پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا، نماز بھی رکھ دی کہ نماز پڑھنی، تو اس لیے وہ یہ کام پھر کرتے تھے، ان کو امام بنا دیا کہ یہ کام سارے دنیا کو بھی بتانے ہیں۔ وَقَانُوا لَنَا عابدین، اور یہ سارے جو بندے تھے نا، یہ تھے لنا، ہمارے، عابدین، عبادت کرنے والے۔ تو پھر جو اللہ کے پیارے بندے ہو نا، عبادت کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اس کے امتحان میں کامیاب ہونے والے، تو ہم سب کو بھی ان کو ہی فالو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ دین حنیف کی بات ہو رہی ہے یہ۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ، اب ساتھ ہی کیونکہ لوط ابراہیم اپنے کزن کے ساتھ نکل آئے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ چچا کے بیٹے تھے، اپنے کزن کے ساتھ نکل آئے تھے، تو اللہ نے انہیں بھی چن لیا۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ، ہم نے لوط کو بھی عطا کر دی کیا؟ حکمن، حکمت، وعلمن، اور علم، وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے انہیں نجات دے دی، من القریات اللاتی، اس بستی کی طرف وہ جو کانت تھی، تعمل الخبائث، جو بڑے گندے لوگ وہاں رہتے تھے اور بڑے گندے وہ عمل کرتے تھے، ان کی طرف، بستی کی طرف ہم نے انہیں بھیج دیا۔ اب یہ ان کا ایک امتحان تھا، من القریۃ اللاتی کانت تعمل الخبائث، انہیں
जो है हमने लूत को भी हिकमत और इल्म दिया और इसे इस बस्ती से नजात दी जहाँ के लोग गंदे कामों में मुब्तला थे। यानी पहले तो उसी मुल्क में भेजा ना, फिर उसके बाद नजात कब दी, जब अल्लाह का अजाब आ गया और उन्हें नजात दे दी। यानी ये सिवाय उनकी बीवी के बाकी उनके साथ उनकी 3 बेटियाँ थीं बस, और वो बेटियों को लेके जो है वो चल पड़े थे और कहा था कि पीछे मुड़ के ना देखना। लेकिन बीवी ने जब पीछे मुड़ के देखा कि क्या हंगामा आखिर हो रहा है, तो वहीं कहते हैं कि वो पत्थर की हो गई, जल गई और पत्थर की फिर हो गई, उसको भी अजाब ने घेर लिया। आज भी आप नेट पे कभी रिसर्च करें इस बारे में, लूत अलैहिस्सलाम के बारे में, तो वहाँ अब तो हमारे पास ये चीज़ है ना, तो उस पहाड़ पे एक बिल्कुल औरत का स्ट्रक्चर बना हुआ है और वो दूर करके खड़ा है उस बस्ती से, ज़रा जिस तरह वो मुड़ के उसने देखा वो वहीं खड़ी है आज और पत्थर की सूरत में। मैंने खुद नेट पे देखा, सच्चाई क्या है वल्लाहु आलम, लेकिन बहरहाल ये अल्लाह की जो अजाब को नींदा बस्तियाँ होती हैं जिन पे अजाब दिए जाते हैं वो निशानियाँ हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा था अल्लाह तबारक व तआला ने कि ए नबी, हालांकि ये जो मुनकिर हैं, ये जो काफिर हैं, ये इनकी जो शाहरा है, रास्ता, वो उन बस्तियों से गुज़रता है जहाँ आद समूद की बस्तियों को तबाह किया गया, तो क्या ये तौबा नहीं करते, इन्हें वो नज़र नहीं आती? तो ये निशानियाँ बहरहाल हैं। तो वो मैंने देखा कि वाकई वो एक बुत सा है, शक्ल उसकी कोई नुमाया नहीं है क्योंकि वो जल गई होगी, लेकिन अल्लाह ने उसे खड़ा कर दिया और वो निशानी है उस बस्ती से। अल्लाह ने कहा कि हमने फिर लूत को नजात दी और फिर इनको वहाँ से निकाला, क्योंकि वहाँ के लोग जो थे वो कानत तामलुल खबाइस, बड़े ही गंदे अमल करते थे और ऐसे लोगों से उनको फिर नजात दे दी। इन्नहुम कानू कौमा सूइन फासिकीन, क्योंकि वो लोग क्या थे, वो लोग थे बहुत फासिक। सो इनका मतलब है बुरे, ख़राब, बदतरीन गुनाहगार। वो बदतरीन गुनाहगार लोग थे जिनसे फिर आखिर लूत अलैहिस्सलाम को जो है वो नजात दे दी। वअदखलनाहु फी रहमतिना, और हमने उनको अपनी रहमत में, अपनी मेहरबानियों में दाखिल कर लिया। क्यों? इन्नहु मिनस सालिहीन, क्योंकि वो नेक कार लोगों में से थे। देखिए, बात यह है कि हम जब पैगंबरों के हालात पढ़ते हैं ना, तो हमें उनसे फिर सीखना क्या है। बात यह है कि जब हमें अल्लाह अपने पैगंबरों के ये सारी कहानी और उनके किस्से सुनाते हैं तो हमें इबरत के लिए और हमें सबक के लिए सुनाते हैं। मतलब ये है कि अगर आज भी मुसलमानों पे ज़मीन तंग हो जाए तो हिजरत लाजमी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कहना है कि भाई पूरी दुनिया तुम्हारे आगे थी, तुमने मेरी नमाज़ों को और ज़कात के निज़ाम को अपनी उस मुल्क के दुश्मनों से डर के छोड़ा, तो तुम वहाँ से हिजरत कर जाते। अब देखें हमारे जो पैगंबर हैं, ये जिनका हम पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ से हिजरत की उन्होंने, और अल्लाह के हुक्म में। जब उन्होंने एक इतने खबीस लोगों में भी वो रहे हैं तो अल्लाह के हुक्म से रहे हैं, क्योंकि उन्होंने निकालना था उस खबासत से, उस पलीदी से कि भाई निकल आओ, ये काम छोड़ दो, जब तक अल्लाह का हुक्म था। जब उन्होंने बात नहीं मानी तो अल्लाह तबारक व तआला से फिर दुआ की। हर पैगंबर ने एंड पे दुआ की कि अल्लाह अब तू इन्हें ना छोड़ना, इन्होंने बड़ा गंद मचाया हुआ है। अच्छा, वो फिर अल्लाह क्या करते थे, उस बस्ती को तबाह कर देते थे। सिवाय देखें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल लिल आलमीन है कि चूँकि उन्होंने ये बददुआ नहीं की, आज तक उनको गए 1400 साल से ऊपर हो चुके हैं। इस तरह कोई बस्ती तबाह नहीं हुई जिस तरह ये हुई हैं बस्तियां तबाह। आती हैं अल्लाह के अज़ाब मुख्तलिफ़ शक्लों में, लेकिन इस तरह नहीं कि पूरे का पूरा जो है ना, जैसे ये लाहौर है या कोई और है, सिरे से मिट जाए। क्यों? क्योंकि नबी, हमारे नबी ने, उन्होंने ये बददुआ नहीं की। जैसे जो है वो हम आगे नूह अलैहिस्सलाम का अभी पढ़ने लगे हैं, तो उन्होंने कहा था कि अल्लाह इनमें से एक को भी ना छोड़े। उनका कहने का हक भी था। अब बंदा जो है ना, वो देखिए, जो बंदा 950 साल तबलीग करेगा, उसकी ज़िंदगी सारी ही लग गई और इतनी लंबी ज़िंदगी अल्लाह ने दी, तो फिर तो उन्होंने कहना ही है। और कहना भी क्यों है? अपनी ज़ात के लिए नहीं तंग आके कि इन्होंने मुझे बड़ा सताया। अल्लाह ये नहीं कहा, अल्लाह ये फिर तेरी नाफरमानी करेगी ये नस्लें, इसलिए इनको तबाह कर दो कि ये आपकी नाफरमानी करेंगे। अल्लाह अकबर। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि वैसे भी देखिए, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि फिर ये हिजरत जो जितने पैगंबर थे ना वो करते रहे ना, अक्सर जो है वो हिजरत करके कहाँ, ये शाम में आते थे, क्योंकि शाम पैगंबरों का मुल्क कहा जाता है।
ہجرت جا کے پھر یہ ختم کہاں ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ انہوں نے کہاں ہجرت کی؟ انہوں نے پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کر لی، جب مکہ سے وہ نکالے گئے، ورنہ وہ مکہ سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، تب یہ ہجرت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ میں گئے، وہ شام میں پھر نہیں گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم آگے پڑھتے ہیں کہ وَنُوحًا، اب دیکھیں نوح علیہ السلام کا ذکر آ گیا، اِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور وَنُوحًا، اور نوح علیہ السلام کے بھی اس وقت کو ذرا یاد کیجئے کہ اِذْ نَادَىٰ، جب پکارا تھا، جب کہ اس نے پہلے ہی پکارا تھا، من قبل پہلے پکار دیا، دعا کی کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے بھی پھر اس کو جو ہے اس کی دعا کو سن لیا، فَاسْتَجَبْنَا، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، لہو اس کی، فَنَجَّيْنَاهُ، اور پھر اس کو نجات دے دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل کو بھی، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ایک بہت بڑے عظیم عذاب سے اس کو ہم نے نجات دے دی، وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اچھا، اور اس کے گھر والوں کو بھی مطلب کہ نجات دے دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے ان پر ہم نے اس کی مدد کی، کیونکہ انہم کانوا قوما سوء، کیونکہ وہ قوم بڑی بری تھی، بہت ہی بری قوم تھی، فاغرقناہم اجمعین، اس لیے ہم نے سب کے سب کو پھر غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ اب دیکھیں جب ہم نوح علیہ السلام کا بھی ذکر پڑھے نا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ابراہیم کا بتایا، انہوں نے بھی اسلام کی خاطر کتنی قربانیاں دی، پھر لوط علیہ السلام ان کے ساتھ چل گئے، اب نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی 963 سال یہ تبلیغ کی، کہتے ہیں جب وہ کشتی بنا رہے تھے، اور کشتی جو ہے وہ 3 منزلہ بنائی تھی انہوں نے، اور یہ کشتی کوئی جادو سے ہی نہیں بن گئی تھی کہ فرشتے اترے اور انہوں نے کہا کہ یہ لیں جی آپ اس کی لکڑیاں، یہ لیں جی آپ اس کے کیل، اور یہ اس کو اس طرح کر کے بس جوڑ دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اسلام کبھی یہ جو پیغمبروں کی زندگی گزری ہے ایک کوئی جادو سے نہیں گزری، کوئی جنوں کی اور فیریوں کی کہانی نہیں ہے ان کی زندگی، ان کی زندگی جو ہے نا پیغمبروں کی بہت محنت کی زندگی ہے، انہوں نے جو اتنے سال گزارے اس میں سے کئی سال اس کشتی کو بنانے پہ لگا دیے، اور وہ خود محنت کرتے تھے، ان کے ساتھ جو ان کی فیملی ہوگی بس وہ محنت کرتی تھی، لیکن کیا تھا، اللہ جو ہے نا وہ گائیڈ کرتا ہے، جیسے ہم بھی کوئی کام کا ارادہ کر لیں نا تو اللہ ہمیں گائیڈ کرے گا، یہ نہیں ہوگا کہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے اللہ ہمیں لے جائے گا کہ آؤ میں تمہارا کام کر دوں، نہیں، کام ہمیں خود ہی، کیونکہ یہ دنیا ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ اس میں تمہیں کام خود کرنا پڑے گا، اٹھنا تمہیں خود پڑے گا، ارادے تمہیں خود کرنے پڑیں گے، نیتیں تمہیں خود کرنی پڑیں گی، محنت بھی تمہیں کرنی پڑے گی، ہاں میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہیں گائیڈ کروں گا کہ کس طرح کرنا ہے کام، میں تمہیں برائی سے، تمہارے نقصان سے، میں کسی بھی چیز سے تمہیں بچا لوں گا، بس کیونکہ تمہارے ارادے اگر اچھے ہیں تو اسی طرح اللہ نے یہ نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی کوئی ایک دن کا یہ نہیں تھا کام، کہ ہم لوگ ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اکثریت کے ہمارے جو مسلمان عورتوں کے، مردوں کے جو ذہن بنائے گئے ہیں نا، اللہ معاف کر دے، میں تو یہی کہوں گی مفسرین نے، کوئی ایسے بھی مفسرین ہیں جو ہمارے ذہن نا اس طرح کے بنائے ہیں کئیوں نے کہ جیسے نا پیغمبروں کے ساتھ کوئی بڑی جادو قسم کی مدد تھی اللہ کی، اور بڑے ہی ان پر معجزے ہوتے تھے، معجزے ضرور ہوتے تھے، اور معجزہ جو ہے نا لفظ وہ پیغمبروں کے لیے ہی یوز ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی پر معجزہ نہیں ہوتا، ہاں ہم جیسے لوگوں پہ، ہم جیسے نہیں بلکہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں آج بھی، ان پہ کرامت ہوتی ہے، ان میں کرامات ہوتی ہیں، معجزے اب ختم، پیغمبر ختم، معجزے ختم، لیکن ہمارے دلوں میں کیا چیز ڈالی جاتی ہے، پیغمبروں پہ تو معجزے اتر تھے، پیغمبروں کو تو اللہ تعالیٰ بڑی مدد کرتا تھا، یہ میں آپ کو بتاؤں ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے، ہمارے پیغمبروں کی زندگی بہت زیادہ محنت کی تھی، ہماری زندگی کچھ بھی نہیں، جتنی انہوں نے ہمارے لیے مصیبتیں جھیلی ہیں نا اس اسلام کو پھیلانے کے لیے، ہم لوگ وہ کر ہی نہیں سکتے، تو اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ تو اللہ تھے، ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کریں نا، آج بھی عورتیں صاف جواب دے دیتی ہیں، ہائے ہم اتنی زیادہ پابندیاں کیسے کریں، وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو رسول تھے، وہ کر سکتے تھے، کمال ہے بھئی، وہ اللہ کے نبی تھے تو بس اللہ کے نبی تھے، وہیں رک گئے، ہمارے لیے آئے تھے، ہمیں سکھانے کے لیے آئے تھے،
تو بس ہم یہ سوچ لیتی ہیں اب وہ تو اتنی پابندیاں کر سکتے تھے، وہ تو اپنی بیٹیوں کی جو شادیاں کر سکتے تھے، ہم کیا کریں، ہم تو دنیا میں پھنس گئے۔ یہ سب باتیں ہیں، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، یہ شیطان آ کے وسوسے ڈالتا ہے کہ ہاں بہنوں تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی، وہ تو اللہ کے رسول تھے، اتنے قریب تھے، وہ تم کہاں چل سکتی ہے ان کی سنت پہ، تم کرو وہ مرضی جو تم کر سکتی ہو، تمہارا خاندان تمہیں کیا کہے گا۔ یہ چیزیں شیطان ڈالتا ہے۔ اب بھی وہ جتنا اپنا کام کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، اور پیغمبروں کے زمانے میں بھی وہ جتنا کام کر سکا ہے وہ کر چکا ہے، لیکن ابھی بھی اس نے ہار نہیں ماننی جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی اور یہ دنیا ختم نہیں ہو جاتی۔ شیطان نے بھی اپنی ہار نہیں ماننی، اور وہ شیطان اکیلا نہیں ہے، اس کے بھی بے شمار چیلے ہیں اور وہ اکیلا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ جو کہانی ہے کہ کشتی جو بنائی ہے وہ بڑی محنت سے انہوں نے بنائی تھی، اور کیا کرتے تھے لوگ کہ اس میں گند ڈال جاتے تھے، اس کو خراب کر جاتے تھے، اور مذاق اڑاتے تھے، کھڑے ہو کے ہنستے تھے، کہہ کے لگاتے تھے کہ دیکھو بھئی یہ کشتی بنا رہا ہے، یہاں تو آج تک بارش کی شکل نہیں دیکھی کسی نے کئی سالوں سے، یہ صحرا زمین ہے، یہاں پہ بارش ہوئی نہیں اور یہ کشتی بنا رہا ہے۔ اب بتاؤ کہ اس پیغمبر کو ہم کیسے مانیں کہ یہ ایسا کام کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے بنا رہے تھے کہ اے پیغمبر تو ایک کشتی بنا لے، اور اب چونکہ یا تو میرا خیال ہے کہ وہ دعا کر چکے تھے، یا پھر دعا ابھی کرنی تھی کہ اس قوم کو تباہ کر دے، کیونکہ یہ قوم اب صحیح ہونے والی نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ جو قوم اپنے پیغمبر کی اتنی دشمن ہو کہ جب ان کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا نا اس دوران، تو وہ عورتیں جب بچہ 3 سال کا ہوتا تھا سمجھ نہیں لگتا تھا، جیسے ہم کہتے ہیں چلو جی اب یہ 3 سال کا ہو گیا، اس کو بسم اللہ سکھائیں، اس کو الحمدللہ سکھائیں، 3 سال کا تو جزاک اللہ سکھائیں، 3 سال کا ابھی بچہ ہوتا تھا تو، لیکن وہ عورتیں کیا کرتی تھیں، پہلی بات اسے سکھاتی تھی کہ نوح علیہ السلام سے نفرت کرنی ہے، نوح علیہ السلام برا ترین شخص ہے۔ اب جب بچے کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی جائے 3 سال کے بچے کے، تو آپ سوچیں کہ اس بچے نے بڑے ہو کے نوح علیہ السلام پیغمبر کا دشمن ہی بننا ہے۔ تو اس لیے وہ لوگوں میں گنجائش بچی نہیں تھی کہ وہ سدھر جائیں۔ جب بہت وہ پھر ضعیف بھی ہو گئے ہوں گے، ظاہر ہے بوڑھے ہو گئے ہوں گے، ان کی جوانی گزر گئی، اور ہم کہتے ہیں کہ پیغمبروں کے ساتھ تو اللہ ہے، معجزے ہیں، نہیں، بڑی سخت زندگی ان کی گزرتی تھی۔ آخر پھر انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ اس قوم کو ختم کر دے، تو اللہ نے پھر حکم دیا ہوگا کہ چل بھئی لگ جا ایک کشتی بنانے۔ اچھا دیکھیں، یہ بھی نہیں ہے کہ کشتی آسمان سے اتر جاتی، فرشتے اٹھا کے لا کے رکھ دیتے، بھئی پھر نہیں بناؤ کشتی، اب باقی سال اس پہ لگاؤ۔ مطلب یہ کہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ محنت انسان کی زندگی کا، میں آپ کو بتاؤں دوسرا نام محنت ہے۔ جس وقت وہ محنت، یعنی کہتے ہیں نا حرکت میں ہی برکت ہے، یعنی اور حرکت میں زندگی ہے۔ ہم سانس لیتے ہیں، حرکت ہوتی ہے تو زندگی ہے نا، جب سانس نہ آئے تو ختم، پھر تو ختم کہانی، حرکت نہیں ہے تو ختم کہانی۔ تو زندگی ہے تو محنت ہے، اگر محنت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ پیغمبروں کی زندگی کا بھی دوسرا نام محنت ہی تھا۔ اللہ نے کہا اب بھئی کشتی بناؤ، اب وہ کشتی بنا رہے ہیں تب آزمائش ہے، یعنی لوگ مذاق کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بچے گن ڈال کے جا رہے ہیں، لوگ رات کو خراب کر جاتے ہیں، پھر وہ بنا رہے ہیں۔ تو ان کی زندگی کا ایک میسج ہے ہمیں کہ ہمت نہ ہارو، کام کرو، اور جو کام شروع کر لیا ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچاؤ۔ ہم نے ان پیغمبروں سے یہ سیکھنا ہے، یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ دیکھو انہوں نے کتنی محنت کی، مخالفین کے باوجود کتنے دشمن تھے ان کے، اور تمہاری 2-4 عورتیں خاندان کی ہوتی ہیں جو کہ کہتی ہیں مہندی کرو ورنہ ہم تم سے نہیں ملیں گی، تو تم صرف ان کو ملنے کے لیے وہ کام کرتے ہو جو تمہارے نبی نے منع کیا، جو تمہارے نبی، اگر تمہارے یہ کام ذرا سا بھی اگر جائز ہوتا تو کہیں کچھ ہمیں مل جاتا کہ نبی کریم کی بیٹیوں کے لیے ایسے کیا گیا، مہندیاں منائی گئیں، کوئی باجے کیے گئے، کوئی روشنیاں کی گئی، کچھ کیا، چپ کر کے بچی کا ہاتھ پکڑا، نکاح ہوا، ان کے گھر چھوڑا۔ چلو بھئی تمہیں دنیا اگر اتنا ہی تنگ کرتی ہے، تم اپنی بچی کا نکاح کرو ایک، اور اس کے بعد وہ ولیمہ کریں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ 10 دن پہلے، یہ 20 دن پہلے، یہ مہندیاں، یہ مائیوں، یہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل خلاف، اسلام کے بالکل خلاف، مین چیز جس میں جا کے اس نے ایک نسل کو پیدا کرنا ہے میاں بیوی نے، انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز ہی غلط کیا۔ وہ پھر نسل کیا کرے گی آگے جا کے؟ نکاح تو ایک اتنی معتبر چیز ہے، اتنی بابرکت چیز ہے، اسی کو خراب کر لیا۔
صرف ایک نکاح کے 2 بول پڑھانے کے لیے وہ تماشے لگائے ہیں کہ وہ سارا کچھ وہ آپ کا پاکیزہ نہیں رہ گیا، پھر آگے وہ نسل کیسے چلے گی؟ ہم اسی چیز کو نہیں سنبھال سکی ابھی تک عورتیں، ہمیں اسی چیز پہ ہماری جو خاندان ہیں، ہمارے جو ملنے والے ہیں، وہ لے بیٹھے ہمیں کہ بھئی ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں۔ ہم اسی کا ہی نہیں مقابلہ کر سکے۔ دیکھیں پیغمبر کس کا مقابلہ کرتے تھے۔ تو قرآن کس لیے ہے؟ اس لیے ہی ہے کہ یہ ہم کس سے پڑھیں اور اس سے ہم عبرت حاصل کریں، ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی پھر ہم کوشش کریں کہ بھئی ہم نے اب ایسے نہیں کرنا۔ جو چند عورتوں نے قرآن کھولا ہے آج، یہ عورتیں آج تہیہ کر لیں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم اپنی زندگی قرآن اور رسول کے مطابق گزاریں گی، یہ تہیہ کر لیں۔ کسی نے دیکھے قرآن کو کھولا اور اس پہ کوئی ایک بھی اگر عمل کر گیا نا تو یہ اس کی فتح ہی ہے، اور اگر کوئی بھی نہ عمل کر گیا تو ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہوتے ہیں کسی کی ہدایت ہو نہ ہو پھر اس کی تو ہو گئی نا، پھر وہ خود تو بدل گیا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے جو ہمارے پیغمبر گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رحمت للعالمین ہمارے پیغمبر، ان کی شخصیت کا یہ اثر جو ہے نا ضرور ہوتا ہے۔ وہ جس طرح گزری ان کی زندگی، آخری پورے پیغمبروں کا ایک مجموعہ ان کے اندر تھا، تو وہ ضرور ہوتا ہے جو سچے مسلمان ہیں۔ آج بڑے مسلمان ایسے ہیں جو اپنی زندگیوں کو ہم سے زیادہ، میں آپ کو بتاؤں، باہر کے جو مسلمان ہیں نا وہ اسلام کے مطابق اپنے گھر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے ملنے والے ہیں جو ان کے جو بیٹے ہیں نا وہاں پر انگلینڈ میں، یعنی کہ وہ لوگ اذان کی آواز نہیں آتی، بیٹا ایک جگہ بنائی ہوئی ہے اپنے گھر میں، وہاں جا کے اذان دینے لگ جاتا ہے اور جماعت کھڑی ہو جاتی ہے ان کے گھر۔ وہ اتنا مطلب کہ وہاں رہ کے دشمنوں کے بیچ میں، دشمن تو نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی انسان ہی ہے، ہمارے کیا دشمن ہیں، ہم سے کیا وہ دشمنی لے رہے ہیں، ان کے تو ملک میں جا کے بلکہ رہ رہے ہیں، لیکن ان کا دین الگ ہے، ان کا دین الگ ہے، اپنے دین کی حفاظت خود کرنی ہے تو وہ کرتے ہیں وہاں رہ کے۔ ہم مسلمان جو آج یہاں آزاد ہیں بالکل، ہم اپنی مرضی سے نماز چھوڑ دیں، بڑے آرام سے ہم نماز چھوڑ دیں جیسے کوئی بڑا کوئی اچھا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ہمیں اسلام کے مطابق صحیح طریقے پر چلنے کی نا توفیق عطا فرما دے، آمین۔